बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अभी भावलपुर का ये वाक़या है कुछ दिन कबल का कि एक मासूम बच्ची 10 साल की फ़िज़ा नाम उसका है, और वो अपने घर से निकलती है, गायब हो जाती है। और फिर उसकी लाश मिलती है जी, गला उसका कटा होता है और वो लाश मिलती है उसके घर के साथ खेतों से। पुलिस परेशान होती है, वालदैन बेचारे रो रहे होते हैं कि मासूम बच्ची 10 साल की, उसे कौन लेके जा सकता है और किस तरह उसके साथ उसका कत्ल हो गया जी। लेकिन जब उस बच्ची का पोस्टमार्टम होता है तो मालूम होता है कि उस बच्ची के साथ बेदर्दी के साथ ज्यादती की गई, यानी उसकी अस्मत दरी की गई और उस बच्ची को फिर कत्ल कर दिया गया। पुलिस परेशान थी जी, और जैसे होता है जी कि तफ्तीश शुरू हो गई। क्योंकि मेरा ताल्लुक भावलपुर से है और मैं भावलपुर की पुलिस को भी अच्छी तरह जानता हूँ। असद सरफराज हैं वहाँ, डीपीओ की बाकी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करता, लेकिन एक मेहनती पुलिस ऑफिसर हैं इस मामले में, कम से कम जब इस टाइप के वकूए हो जाते हैं। और फिर ख़ास तौर पे आपको पता है कि जो इस वक्त पंजाब की वज़ीर आला हैं मरीम नवाज़ साहबा, वो ख़वातीन के मामले में और ऐसे मामलात में बहुत ज़्यादा वो फिर सख्ती भी करती हैं। वहाँ जो इस वक्त एसपी इन्वेस्टिगेशन है जमशेद शाह साहब, वो इंस्पेक्टर भर्ती हुए 98 के, बड़े काबिल पुलिस ऑफिसर, रहीम यार खां में एसएचओ रहे, भावल नगर के रहने वाले हैं। अभी ये भावल नगर एसपी इन्वेस्टिगेशन थे, इंतहाई काबिल पुलिस ऑफिसर हैं, हम इकट्ठे एसएचओ भी रहे। और उनके साथ फिर एसपी हेडक्वार्टर्स जो हैं यूसुफ हारून, वो भी बहुत मेहनती और अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं। तो मैं समझता हूँ कि भावलपुर की खुशकिस्मती है कि ऐसे पुलिस ऑफिसर वहाँ मौजूद हैं कि उन्होंने फिर मेहनत की और फिर इस बच्ची के जो मर्डर का मामला था वो फिर हल हो गया जी। नाज़रीन, कहानी बच्ची की जो है वो कुछ यूं है कि ये बच्ची अपने घर में खेल रही थी और बाहर गली में ये निकली। तो वहाँ पे फिर इसके बच्ची के जो जो बताया गया, अभी जो चीज़ ट्रेस हुई और फिर कैसे ट्रेस हुई ये मैं अलहदा बताऊंगा। पहले मैं आपको वाकयात सुना देता हूँ कि बच्ची के साथ ज्यादती क्या हुई। और ये ज्यादती करने वाले कोई और नहीं है, बच्ची के दो सगे मामू और उसके कजन हैं जी। और आप ये देख लें कि ये इन्होंने बच्ची जब घर से निकलती है, गली में चल के जा रही होती है, तो दो बंदे जो हैं, एक उसका मामू और उसका कज़न, ये उसका पीछा करते हैं और बच्ची को बहला फुसला कर करीबी सूरजमुखी का जो एक खेत है उसमें ले जाते हैं। और वहाँ इसी दौरान गली के कोने पे बच्ची का दूसरा मामू, यानी एक मामू तो एक है ना, दूसरा मामू जो है उमर, और उमर का कज़न कामरान, ये वहाँ खड़े होते हैं। और जिन्होंने अंस और महमूद, जो पहले एक मामू उसका अंस है और उस दूसरा महमूद है, और उसको ले जाते देखा, बच्ची का पीछा किया तो देखा कि बच्ची के साथ वो बदफेली कर रहे हैं। यानी पहले दो कर रहे थे, दो ऊपर पहुंच गए। तो उस पे फिर उन्होंने उसे रोका नहीं है, बल्कि उन्होंने फिर अपना हिस्सा मांग लिया उससे, और फिर चारों ने उस बच्ची के साथ ज्यादती की। और फिर आप देखें कि उस बच्ची के साथ इतनी बेदर्दी के साथ उसने खिलाफ वज़ा फितरी फेल भी किया, और बाकी जो चीज़ें हैं, जो जितनी लानत वो कमा सकते थे उन मरदूदों ने कमाई। और उसके बाद फिर आ गया और उस बच्ची की तलाश में भी फिर साथ शामिल थे। अच्छा नाज़रीन, बच्ची के साथ जब ये हो गया तो बच्ची जिंदा थी। फिर एक बंदा उनमें से घर गया और एक छुरी लेके आया, साथ ही इनके घर हैं सारे करीबी, इतने बहुत बड़े लोग नहीं हैं। फिर छुरी के साथ उन्होंने बच्ची का गला काट दिया। यानी जिंदा बच्ची, मासूम, उनकी अपनी सगी भांजी, उसके साथ ज्यादती करने के बाद फिर गला काट दिया। नाज़रीन, 15 लोगों को सस्पेक्ट करार दिया गया इस मामले में। जो तफ्तीश हुई, मेरी एसएसपी जो इन्वेस्टिगेशन है जमशेद शाह साहब से बात हुई, 15 लोगों को सस्पेक्ट करार दिया गया, जिसमें 4 ये लोग भी शामिल थे। क्योंकि जब कत्ल किया गया तो इसका मतलब ये है कि उन्हें डर था कि वो बच्ची किसी को बता ना दे। अगर वो बच्ची को पता ना होता किसने किया, या बाहर के कुछ लोग होते तो फिर शायद बच्ची को जिंदा छोड़ दिया जाता और शायद बच जाती। लेकिन यहाँ यही हुआ कि जी उसको फिर उन्होंने उसका गला काट दिया ताकि वो कुछ बताए ना। 10 साल की समझदार बच्ची होती है। और फिर ये सब कुछ हो गया। और फिर नाजरीन, पुलिस ने फैसला ये किया कि फौरी इंसाफ किया जाए। और फिर उन चारों जो थे, दो सगे मामू उस बच्ची के और उसके साथ दो उनके कज़न जो हैं, उनको वो फिर जा रहे थे जी रिमांड पे, गिरफ्तार हुए। उनका डीएनए भी पॉजिटिव आ गया। जो मैं आज बात अर्ज कर रहा था कि 15 सस्पेक्ट थे,
سب کا ڈی این اے کرایا گیا اور فوری طور پہ ایک ہفتے کے اندر اندر ڈی این اے ہوا، حالانکہ اس میں کافی ڈیلے ہوتی ہے، اور پھر ڈی این اے پازیٹیو آیا ان 4 لوگوں کا۔ اور جب ہر چیز کمپلیٹ ہو گئی تفتیش کے واقعی یہی گناہ گار ہیں اور وہ پھر وہ مان بھی گئے سب کچھ، تو پھر فوری انصاف کر کے اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے جو ہیں وہ قتل ہو گیا جی، اور جہنم واصل ہو گیا۔ انتہائی دردناک واقعہ ناظرین، کیونکہ یہ لاہور یا کسی بڑے شہر میں نہیں ہوا، بھاولپور ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس میں ہوا تو اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوا۔ غریب بندہ جو محنت مزدوری کرتا ہے، اس کی بیٹی، اور یہاں رہنے والے، یہ باقر پور شاید ایک موضع ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں بھاولپور کے۔ ناظرین، ہماری بدقسمتی ہے کہ جب بھی اس ٹائپ کے واقعات ہوتے ہیں تو یا تو اسی ٹائپ کے، آپ دیکھیں زینب کیس میں اس کو جو تھا اسے پھانسی دے دی گئی، وہ بھی ختم ہو گیا۔ بتحاشا سے واقعات ہوئے، جس میں ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک عرض کیا تھا کہ گجرانوالہ کا کوئی واقعہ تھا جس میں وانڈو کا، جہاں اسی طرح ایک شخص نے بھی اسی طرح بچی کے ساتھ زیادتی کی اور پھر اسے بھی مار دیا گیا، پولیس مقابلے میں وہ ہلاک ہو گیا اور اس کو دفن نہیں کیا گیا، یعنی اس کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کرنے دیا گیا۔ سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی، میں نے بھی اس پہ ایک بلاگ کیا تھا۔ اور پھر وہ شخص جو ہے اس کو کلیدہ دبا دیا گیا، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا گیا۔ اب یہ جو 4 تھے، ان کا جنازہ ہوا نہیں ہوا، کیا ہوا، بہرحال 1 تاریخ کو، 1 اپریل کو، یعنی کل یہ مقابلہ ہوا ہے اور 4 کو پھر دفن کر دیا گیا ہوگا، ظاہر ہے۔ میں جو بات ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کے فوری انصاف بھی ہو رہے ہیں، وہ اپنی ساتھیوں کی فائرنگ سے بھی مارے جاتے ہیں، سزا تو کم ہوتے ہیں کیونکہ بڑا لمبا پروسیس ہے ہمارا، جو عدلیہ ہے ہماری یا انصاف کا نظام ہے ہمارا، وہ اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے کہ اب تو اس میں سے بدبو آتی ہے کہ ایک بندہ جس کے خلاف کوئی بھی ایلیگیشن ہو، ہر قسم کے ثبوت موجود ہوں، لیکن اس کو بھی مہینوں سالوں لگ جاتے ہیں اس کو سزا پاتے ہوئے، اور پھر جب عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر لوگوں کے دل بڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ اسی ٹائپ کی حرکتیں کرتے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو پورن موویز ہیں ان میں دیکھنے والے ممالک میں شامل ہے۔ بتحاشا بھی پی این کے ذریعے لوگ اب بھی موویز دیکھتے ہیں، کلپس چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں، بچیاں دیکھتی ہیں، نشہ عام ہو گیا ہے جس میں آئس ہے، چرس ہے، ہیروئن ہے، باقی چیزیں عام ہیں، بڑا ایزی ایکسیس ہے، مل جاتی ہیں، چاہے گاؤں ہو چاہے وہ شہر ہو، اسکول کالجز میں نشہ عام ہے۔ اور نشہ لینے کے بعد پھر جو انسان کی بنیادی 2 بھوکیں ہیں، جو لسٹ ہے، بھوک ہے، وہ ایک کھانے پینے کی اور دوسری سیکس کی ہے، اور اس عمر میں خاص طور پہ پھر سیکس جب چڑھتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ کون سا رشتہ ہے کون سا نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں آپ دیکھیں کہ ان کی عمریں، پھر میں نے ڈسکس کی ایس پی صاحب سے کہ یار ان کی عمریں کیا تھیں، کیونکہ اکثر ایسے واقعات جو ہوتے ہیں وہ 13 ایجز میں ہوتے ہیں، یعنی 13 14 15 16 17 18 19 19 تک، یعنی 13 سے 19 تک ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جب بہت زیادہ پتہ نہیں ہوتا بچوں کو اور وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن مجھے بتایا گیا کہ ان کی عمریں 25 25 26 26 سال تھیں، یعنی میچور وہ لڑکے ہیں، اور اس کے بعد وہ حرکت کر رہے ہیں، اور کس سے کر رہے ہیں؟ سگی بھانجی سے، کم عمر بھانجی، 10 سال کی عمر معصوم کی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے ناظرین، ہمارے ہاں واقعات ہوتے ہیں اور واقعات ہونے کے بعد اسی طرح جو ہے وہ پولیس مقابلہ ہو جاتا ہے، اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے جاتے ہیں اور معاملہ ٹھپ ہو جاتا ہے۔ کبھی ہمارے یہ سوچا نہیں گیا کہ یہ واقعات ہوتے کیوں ہیں؟ کیا ہمیں پیچھے نہیں جانا چاہیے، ان بچوں کے کریکٹر کو دیکھنا چاہیے؟ اور پھر یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں تو کوئی ایسا بندہ ہے نہیں، نہ اسکالرز ہیں، نہ کوئی ایسے لوگ ہیں، نہ اسکولز ایسے ہیں جن میں تربیت دی جاتی ہو، تعلیم دی جاتی ہو۔ پوری دنیا میں سیکس کی تعلیم دی جاتی ہے، بچوں کو بتایا جاتا ہے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہے، بچوں کو بتایا جاتا ہے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے، کوئی آپ کو پیار سے بلا رہا ہے بچی یا بچے کو، وہاں جانا ہے یا نہیں جانا۔ لیکن ہمارے ہاں تو کچھ ایسا ہے ہی نہیں۔ یہ دیکھیں واقعہ ہو گیا، ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کسی نے یاد نہیں کرنا کہ ایک واقعہ ہوا تھا۔ اور کیونکہ چاروں اسی 5 جو 4 وہ مارے گئے اور بچی جو بیچاری ناکردہ گناہوں کی سزا پا گئی، وہ ایک ہی فیملی کے ہیں، بات ہی ختم ہو جائے گی، کسی نے پوچھنا نہیں ہے، غریب لوگ ہیں۔
لیکن حکومت وقت کو اور ہمارے معاشرے کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو سوچنا ضرور چاہیے، اسکالرز ہیں، جو ہمارے پروفیسرز ہیں، جو اس معاملے پہ سوچتے رہتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ واقعہ ہوا کیوں، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے. اور جب ہم ایسے محرکات پہ پہنچیں گے پھر ناظرین ہمیں احساس ہوگا. پچھلے دنوں میں نے ایک انڈین نیٹ فلکس پہ سیریز دیکھی، انگلش سیریز تھی، اس کا نام تھا جی اڈولسنسس. یہ اڈولسنسس جو ہے یہ کہانی ہے ایک 13 سالہ بچے کی جس کے ہاتھ سے ایک مرڈر ہوتا ہے اپنی کلاس فیلو کا. اور وہ صرف اسی بات پہ کہ ان کے کلاس میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، یہ 13 14 15 سال کے تھوڑے بڑے بچے آپس میں، بچیاں کو ایجوکیشن ہے، اور وہاں ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے ایک دوسرے کو ٹچ کرنے کا، ایک دوسرے کو دکھانے کا. اور وہ ایک گروپ میں اس لڑکے کو نامرد کہہ دیا جاتا ہے، نلا کہہ دیا جاتا ہے. اور اس پہ وہ تپتا ہے کہ جی میں نامرد نہیں ہوں، میں نلا نہیں ہوں. اور پھر وہ چاقو کے وار کر کے اس لڑکی کو قتل کرتا ہے. کہانی جب سٹارٹ ہوتی ہے اس فلم کی تو آپ دیکھیں کہ پولیس آ کے گرفتار کرتی ہے. پھر انہوں نے دکھایا سارا، اگر آپ نیٹ فلکس دیکھتے ہیں تو اس سیریز کو ضرور دیکھیے گا کہ کس طرح جب گرفتاری ہوتی ہے کیا کہا جاتا ہے، پولیس کیا کرتی ہے، پھر اسے گرفتار کر کے لے جاتی ہے، پھر اس کو اس کے جو حقوق ہیں وہ بتائے جاتے ہیں کہ یہ آپ کے حقوق ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ وکیل بلا سکتے ہیں. پھر ان کا وکیل آتا ہے، پھر کس طرح تفتیش ہوتی ہے، تفتیش میں وہ کس طرح یہ ساری چیزیں دکھاتے ہیں انہیں کہ جی کیا ہے، یہ کیسے ہوا، آپ وہاں تھے، آپ وہاں تھے. بچہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا. اور باپ اس کا جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، تفتیش میں ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اس کا وکیل بھی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. وہاں یہ لترین کام نہیں ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر سے پروف کرتے ہیں اسے کہ جی فلان جگہ تو تھا 2 گھنٹے، یہ تمہارے جوگر جو ہیں ان کو مٹی لگی ہوئی ہے وہاں کی، ڈی این اے میں اس کا بھی آ جاتا ہے، بلڈ اس لڑکی کا. پھر کپڑے وہ ضائع کرتا ہے لڑکا، پھر چھری اس کا دوست لے جاتا ہے وہ جیسے قتل کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہوتی ہیں. اور پھر باپ کی مجبوریاں، اس کی ماں کی، اس کی بچے کی ایک بہن ہے، وہ ان کی فیلنگز کیا ہیں. ساری زبردست کہانی ہے سیریز کی، اگر آپ دیکھنا پسند کریں. اور پھر اینڈ میں وہ بتاتے ہیں کہ جی فیملی کس طرح سروائیو کرتی ہیں، اور فیملی پھر اس سے نکلتی کیسے، اور بچے کو سزا ہوتی ہے کیونکہ اس نے ایک ایکٹ کیا ہوتا ہے. لیکن وہ سزا اسے جیل میں نہیں دے رہے ہوتے، اسے ایک وہ علیحدہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رکھ کے وہاں اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. یعنی ایسے لوگوں کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. جیلیں جو ہوتی ہیں وہ اصلاح کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ہماری جیلیں ناظرین، ہماری جیلیں صرف ہماری بدقسمتی ہے کہ اس میں پختہ کار ہو کے نکلتے ہیں. یہ پیٹ ورڈ ہے پولیس کا کہ ملزم پختہ کار ہے. اور وہ جیل سے اگر ایک دفعہ نکلتا ہے، 2 دفعہ نکلتا ہے، اور پھر اس پہ بے تحاشا مقدمات اسی ٹائپ کے بنتے جاتے ہیں اور وہ پختہ کار ہو جاتا ہے. اس کی اصلاح نہیں ہوتی. ہماری جیلیں اصلاح نہیں کرتی، ہماری جیلیں مجرم اور ملزم بناتی ہیں. تو یہ واقعہ بھی ڈس کیا، اور ساتھ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، سوچنا چاہیے ہمارے ارباب اختیار کو کہ ایسے واقعات نہ ہوں. ایجوکیشن میں کچھ ایسا شامل کیا جائے، بچوں کو بتایا جائے کیا چیز غلط ہے کیا صحیح ہے. ماں باپ بتائیں، ان کے بیٹھ کے سمجھائیں اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، چھپاتے ہیں ایسی چیزوں کو کہ یار یہ نہ ہو، بچے خراب ہوں گے، بری چیزیں ہیں. لیکن آپ جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو یہ بیالوجی جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، باقی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہر چیز دیکھتے ہیں. لیکن اس وقت عمر گزر جاتی ہے، وہ سمجھدار ہو چکے ہوتے ہیں. جس عمر میں ان کو پڑھانے کی ضرورت ہے اس میں نہیں پڑھایا جاتا. بہت بہت شکریہ.